नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि इंसान अपने लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है? कभी कभार वो दूसरों के लिए शायद अच्छा नहीं सोचता, लेकिन अपने लिए वो अच्छा जरूर सोचता है। इस कहावत को अगर जरा थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो किसी भी बदसूरत बच्चे के पेरेंट्स को, बाप को या माँ को कोई कीमती चीज दे के कहें कि जाएं बाजार में किसी खूबसूरत तरीन बच्चे को दे के आए, तो वो कहाँ देगा? कॉमन सेंस कहती है कि वो अपने ही बच्चे को देगा, क्योंकि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। अच्छा, इसी हवाले से जब पर्सनल बात करते हैं तो हर इंसान जो इतना टाइम इस दुनिया में गुजारता है वो अपने टाइम का 95% हिस्सा सिर्फ अपनी जात के इर्द गिर्द ही गुजारता है और उसी के मतलब सोचने में टाइम कंज्यूम करता है, और उसकी 95% एफर्ट यही होती है कि वो अपने लिए फलां कर ले, फलां तरह कामयाबियां ले ले। तो 95% ऑफ हिज टाइम इज स्पेंट फॉर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ये इंसानी कमजोरियां हैं, कहीं कहीं इनको अच्छाइयों में बदला जा सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब हम अपनी जात के मुताबिक कितना ज्यादा अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते, हम अपनी औलाद के मुताबिक भी कभी बुरा नहीं सोचते, और औलाद के लिए हमेशा खैरियत मांगते हैं, उनके लिए आला तालीम का इंतजाम करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दूसरों की औलाद से बेहतर हो। कभी गौर किया है कि प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते, यकीनन नहीं करते, और आज मैं साबित करूंगा कि नहीं करते हम लोग। कभी आपने गौर किया है कि आपके बच्चे को जब बाहर निकलना है घर से तो सबसे पहले उसने गली या सड़क पार करनी है? क्या आपने अपने बच्चे को सिखाया है कि सड़क पार करने से पहले उसने पहले दाएं देखना है, बाएं देखना है, सामने देखना है, कदम सड़क पे कब रखना है? नहीं। बच्चा तो बाहर निकलता है और डैश अप करता है रोड के अंदर और उसे क्रॉस करता है, और खुशकिस्मती इधर उधर से ट्रैफिक ना आ रही हो तो पार कर गया, अगर आ रही हो तो वो डर के मारे या तो वापस भागेगा या आगे जाके तो जिधर भी जाएगा वो पैनिक में गलती करता है। इन सारी चीजों का ताल्लुक एक लफ्ज के साथ है, और वो लफ्ज है कुरान पाक का। जब नुज़ूल हुआ था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला जुमला कहा था, इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अल्लाह के नाम से। तो गोया हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली किताब नाज़िल हुई, जब कुरान पाक नाज़िल हुआ, तो पहली जो वर्स नाज़िल हुई या पहला जुमला जो कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से जिब्राइल ने आगे कहा, वो ये था, पढ़ो। अब देखना ये है कि हमारे पाकिस्तान में कितने वालिदैन हैं जो अपनी जाती ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए बच्चों की तालीम या फिर अपनी ही तालीम के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, या अपनी तालीम के लिए टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो वैसे गली मोहल्लों में बैठे या क्रिकेट डिस्कस कर रहे होते हैं, या मार्केट डिस्कस कर रहे होते हैं, या रिलीजन डिस्कस कर रहे होते हैं, स्कॉलर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इक़रा के खिलाफ है। इक़रा तो ये कहता है कि आपको पढ़ना है अल्लाह का नाम लेके, और जब आप अल्लाह का नाम लेके पढ़ेंगे तो क्या आप बुरा पढ़ेंगे? कभी नहीं। आप हमेशा अच्छी चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अच्छी चीज जब आप अपने लिए कोशिश करेंगे तो अपने बच्चे के लिए उससे पहले सोचेंगे। तो आपका बच्चा क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंस ले जाता है? आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए जो रिस्क कमाते हैं, उनके लिए आप बाहर झिड़के भी खाते हैं,
دھوپ سردی بارش بھی برداشت کرتے ہیں، اور باہر بددیانتی بھی کرتے ہیں، باہر آپ رشوت خوری بھی کرتے ہیں، باہر آپ انتہائی ایمانداری سے قسم پرستی کی زندگی گزارنے پہ بھی اصول پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ملے جڑے رجحانات جو انسانی ہیں، یہ ہمیں تعلیم کی طرف الٹیمیٹلی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، یہ ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے کا تو جواب مل گیا کہ وہ بچے ہیں، لیکن کیوں کرنی ہے وہ ہے کہ ایک تو آپ ان کو گھر پہ تعلیم دیں اپنی، انہیں سکھائیے پڑھائیے کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، باہر نکلنا کیسے ہے، بڑے چھوٹے کا ادب کیسے کرنا ہے، عزت کیسے کرنی ہے، اور اپنے ساتھی دوسرے بچوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب بچہ اسکول میں جاتا ہے، وہاں ایک گھر کے بچے نہیں آتے، وہاں ایک فیملی کے بچے نہیں آتے، وہاں مختلف فیملیوں کے، مختلف بیک گراؤنڈز کے، مختلف گھروں کے بچے آتے ہیں، جن کے والدین بہت اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، اور ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ذہنی طور پر کن ذہن بھی ہو سکتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھے اور نیک بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت برے اور بدماش بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس ماحول میں بچہ گھر سے پرورش لے کے اسکول میں آتا ہے، تو سارے بچے مل کے وہاں کلاس کے اندر ایک نیا ماحول بناتے ہیں۔ اس نئے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ایک استاد مہیا کرتا ہے۔ تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ ہمارے قرآن میں، ہمارے اسلام میں بے انتہا اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک جو اچھی بات اسلام میں آئی وہ پہلے مذاہب میں شاید نہیں تھی۔ باپ ہر انسان کا ایک پہلے کہا جاتا تھا۔ تو عیسائیت جب آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، باپ دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کا بایولوجیکل فادر ہے، اور ایک وہ جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کا استاد ہے۔ تو گویا آپ کو سب سے پہلے بچے کو اسکول میں چھوڑنے سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جو بندہ آپ کو پڑھانے کے لیے آئے گا یا جو خاتون آئے گی، ان کا آپ کی نظر میں رتبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے یہ تعلیم دے کے بچے کو پڑھا کے بھیجا ہے، تو وہ اپنے استاد کے ساتھ باپ کا سلوک کرے گا۔ اور تیسرا استاد جو اسلام نے آ کے ہمیں بتایا، وہ ہے تیسرا باپ، جس نے آپ کو اپنی بیٹی دی، یا آپ کو اپنی بیوی دی، یا بیوی کو اس کا شوہر دی، تو وہ اس کا باپ بھی آپ کا باپ کہلائے گا، اس کو بھی باپ کے برابر رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 سے 6 تک پڑھیے گا، وہاں متبنہ یعنی لے پالک بچے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ لے پالک بچے کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا، اور وہی ہمارے قوانین کا حصہ بھی ہے، لیکن لے پالک بچے کو آپ اپنا نام بھی نہیں دے سکتے کہ اگر ایک بچہ لاوارث آپ نے لیا ہے تو اسکول میں داخل کرتے وقت آپ اس کو اپنا نام دے کے بلدیت دے دیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ قانون اور اسلام آپ کو منع کرتا ہے۔ لیکن ایسے بچے کو آپ اپنا بیٹا، اپنی بیٹی بنا کے لاتے ہیں، اور اس میں آگے چل کے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں یہ بھی کہا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اسے بیٹی یا بیٹا یا کسی اور رشتے سے بھی پکارتے ہو، مثلا ماں کہہ دیا، بیٹی کہہ دیا، بیوی کہہ دیا، بیوی نہیں بہن کہہ دیا، یہ سب آپ کے منہ کے بولنے کی باتیں ہیں۔ اصل رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خون کا پیدا کیا۔ لہذا وہ لے پالک بچہ، وہ اگر آپ نے اس کو بیٹا کہا ہے یا بیٹی کہا ہے، وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی بن نہیں جاتا، نہ وہ آپ کے ترکے میں نہ وراثت میں وہ حصہ دار نہیں ہو سکتا، اور قانون کے کاغذوں میں آپ اس کو اپنا نام بھی نہیں دے سکتے۔ تو میں نے جو یہ 3 باپوں کی بات کی ہے،
ان میں وہ دو جو باپ آئے ہیں، ایک استاد کی حیثیت سے اور ایک باپ آ گیا آپ کے سسر کی حیثیت سے، چاہے وہ بچی کا سسر ہے یا بچے کا سسر ہے، ان کی حیثیت یا ساس ہے، ان کی حیثیت بھی والدین کے برابر آ گئی۔ مگر اصل والدین وہی ہیں جن کا بایولوجیکل رشتہ آپ کے ساتھ ہے اور باقی سارے روحانی رشتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ کی حدود و قیود بین ہی چلیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں کچھ پروہیبیشنز عطا فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کا سب سے پہلا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے ان کی تربیت اچھی کا آغاز کریں، لہذا پہلے استاد بھی وہی بنے، اور دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے اسکول کے اندر استاد کا، اور استادوں کو کنٹرول کرنے والا ڈائریکٹوریٹ، استادوں کو کنٹرول کرنے والی حکومت، ان کا کام یہ ہے کہ ایسے نصاب کا تعین کریں جو آپ کے بچوں کی تربیت میں ان کے مستقبل کی لائف کو آسان بنائے۔ مثلا میں جب بچہ تھا، آج میں 74th ایئر میں ہوں، مجھے تو بچپن میں اسکول میں باہر لے جا کے سڑک پار کرنا میرے ٹیچر سکھایا کرتے تھے۔ میرے ٹیچر مجھے بڑوں سے باتیں کرنے کا ہنر سکھایا کرتے تھے، آپس میں نہ لڑنے کی تربیت دیا کرتے تھے، اور میرے ٹیچر رشوت نہ لینا، پیسے کے لیے لالچ میں نہ آنا کی تربیت دیتے تھے، لہٰذا وہ ثابت بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے 5ویں جماعت کا وظیفے کا ایگزام ہوتا تھا، میرے اسکول میں ٹیچرز نے ہمارے جو 5ویں کے ہم 6-7 بچے سلیکٹ ہوئے وظیفے کا ایگزام دینے کے لیے، ان کو اسکول کے اندر بلا لیا گیا، راشن گھروں سے منگوا لیا گیا، اسکول کے چوکیدار کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ راتوں کا راشن تیار کرے گا، ٹیچر چھٹی کرتے دوپہر کو، رات کو شام کو آ کے ہمیں پڑھاتے، اور یہ مہینے بھر سلسلہ جاری رہا۔ پھر مڈل کا ایگزام تھا، تو مڈل کے ایگزام میں بھی ہمارے اساتذہ کرام نے اسی طرح کیا، اور اسکول کے اندر پوری کلاس 30-35% بچوں کی ایک مہینہ اسکول میں رہتی تھی، اور اساتذہ آگے پڑھاتے تھے، رات کے 12 بجے تک اپنے پیریڈز لیتے تھے۔ ایک پیسہ ہمارے والدین سے ٹیوشن کے نام پہ کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انگریز کی سازش کہہ رہے ہیں، ہندوستان کی سازش کہہ رہے ہیں، ہمارے وڈیروں کی سازش کہہ رہے ہیں، ہمارے حکومتی ذمہ داروں کی سازشیں کہہ لیں، ناسمجھیاں کہہ لیں، غیر ذمہ داریاں کہہ لیں، یا ان کا اپنی ڈیوٹی سے منحرف ہو جانے کو کہہ لیجئے۔ انہوں نے پیسے کو پیر بنا لیا، اور پھر ٹیوشن مافیا جنم لیا، اور ایجوکیشن کو انہوں نے کاروبار بنا دیا۔ جب سے ایجوکیشن کاروبار بنی ہے، وہ مہنگی بھی ہو گئی اور تعلیم بھی ناپید ہو گئی، اور ہمارے بچوں کی تربیت ختم ہو گئی۔ لہذا یاد رکھیے، تعلیم کے ساتھ تربیت کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں اسکول سے، گراس روٹ لیول سے بچوں کو قانون کی تربیت، قانون کی تعلیم کا باب رکھنا چاہیے، چیپٹر ہونا چاہیے، اور جب بچے میٹرک لیول پہ چلے جائیں تو بچوں کو ان کی صنف یعنی سیکس، جنس کے حوالے سے تربیت کا چیپٹر ہونا چاہیے، قانون کے حوالے سے ان کے حقوق، انہوں نے بچیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، بچیوں نے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور پھر جو ہی وہ آگے بڑھیں تو قانون کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں یہ آنا چاہیے کہ بچوں نے بڑے ہو کے صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی، بچوں نے تربیت حاصل نہیں کرنی، بلکہ بچوں نے ماں اور باپ بھی بننا ہے، اور جب آپ نے ماں اور باپ بننا ہے تو ماں اور باپ بننے سے پہلے کے جتنے مراحل ہیں ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ہمارے نصاب میں بچوں میں شامل ہونی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے اسکولنگ میں، ہمارے کالجز میں یہ نہیں ہے۔ ہم ڈاکٹر تو بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں، بھلا سوچا ہے کہ ہم اچھا انسان بننے کے لیے قانون کو کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ یہ ہماری، میرا خیال ہے، کجروی ہے۔
دور اندیشی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ میں ایک آپ کو جیل کا واقعہ سناتا ہوں۔ فیصل آباد جیل کے دورے میں تھا 25-30 سال پہلے، تو وہاں بچوں کے وارڈ میں گیا، تو ایک نوجوان لڑکے کو میں نے پوچھا، 3-4 لڑکے وہ قتل کے جرم میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کس جرم میں آئے ہیں؟ کہنے لگا جی میں قتل کے جرم میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کس کو مارا تھا؟ کہتا سر میں نے 3 قتل کیے۔ وہ میں نے کہا تمہیں کوئی کسی قسم کی شرمندگی پشیمانی نہیں ہوتی؟ تم چھوٹے سے ہو اور 18-20 سال کے ہو غالباً۔ کہتا سی یہ 4 سال پرانی بات ہے، اس وقت میں 15 سال کا تھا، تو میں نے 3 قتل اکٹھے ہی کیے تھے، تو بہرحال ایک قتل کا مجھے دکھ ہے، باقی ارے بھائی وہ ایک کا کس کا آپ کو دکھ ہے اور باقی 2 کا کیوں نہیں؟ اور واقعہ کیا تھا، کیوں قتل کیے؟ تو کہتا ہے کہ ہم تینوں دوست یہ جو اس ایک مقدمے میں ملوث ہیں، ہم ڈکیتی کے لیے گھر میں داخل ہوئے تھے رات کو، تو مالک جاگ گیا، اس گھر والا، گھر کا مالک، اس کو ہم نے گولی ماری، مر گیا۔ تو اس کے جو اس کی بیوی ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، اور مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ وہ جاگ جائے گی، گولی کی آواز سن کے وہ ہلی، تو میں نے اس کو گولی مار دی، مگر اس کا منہ دوسری طرف تھا، تو اس کی بیک سے گولی جب میں نے ماری تو وہ گولی اس میں سے پار ہوتی ہوئی اس کے ساتھ لیٹے ہوئے شیرخوار بچے کو بھی لگی، تو بچہ بھی ساتھ مر گیا۔ تو مجھے ان دونوں کے قتل کرنے کا دکھ نہیں ہے، اس بچے کا دکھ ہے جس کو گولی لگی۔ اب مجھے بتائیے وہ جو 2-3 بچے جیل کے اندر جن کی میں ابھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیا وہ کسی والدین کے بچے نہیں؟ وہ تھے، والدین نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ کیا وہ کبھی اسکول میں نہیں گئے ہوں گے؟ اساتذہ نے ان کو تربیت نہیں دی، تعلیم نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہماری حکومت نے، ہمارے ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن نے وہ نصاب نہیں بنایا ہوگا جس نصاب میں ایسے بچوں کی تربیت کی جائے۔ تو گویا ہماری آج کی گفتگو سے یہ سامنے بات آتی ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ صرف والدین کے لیول سے پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے اسکول میں اسکولنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، اور اسکول کے اندر نصاب کیسے لانا ہے بچوں کی تربیت کے لیے جو ان کی گروتھ کرے، ان کا مائنڈ کو گرو اپ کرے۔ اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے جائیں تو ان کو والدین کیسے بننا ہے، ان کو والدین بننے کے بعد جو ذمہ داریاں ان پہ آنی ہیں، ان کو فیملی کا ممبر بننا ہے، فیملی کا ہیڈ بننا ہے۔ ہمارے ہاں تو جب شادیاں کرتے ہیں بچے بچی کی، تو نکاح کے موقع پہ سارے کے سارے جو میرے تجربے میں گزرے ہیں، شاید کوئی قد کا آیا ہو جس بچی نے نکاح نامہ کا فارم پڑھا ہو، جس لڑکے نے یہ پڑھا ہو کہ نکاح نامے میں لکھا کیا ہے، اور جن کو پتا ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، اور شادی کی تعریف اسلام کی قانون کی ان کتابوں میں کیا ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں۔ لہٰذا جھگڑے جنم لیتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، طلاقوں کی شرح بڑھتی ہے، اور جس معاشرے کی تقلید ہم کرتے ہیں، مغربی معاشرے کی، وہ اس قدر بگڑا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی واقعہ لاس اینجلس کی عدالت میں، امریکہ میں بیٹھا تھا، 25 سال کی ایک بچی آتی ہے، وہ کیس کرتی ہے اپنے باپ کے خلاف کہ یہ مجھے اپنا باپ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور میرے باپ نے جس سے پالا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا باپ نہیں ہے، تو عدالت مجھے بتائے کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ تو عدالت اس کی ماں کو بھی بلاتی ہے، اس کے دونوں باپوں کو بھی بلاتی ہے، اور پھر عدالت ڈی این اے ٹیسٹ کرواتی ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ ماں اس بچی کو لے کے جس شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے یا جس بندے کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بندہ واقعی اس بچی کا باپ نہیں ہے، اور 25 سال سے اس بچی کو پال کے، پڑھا کے، اسکولنگ کروا کے وہ بڑا کر چکا ہے، مگر اصل والد اس کا بایولوجیکل والد وہی ہے جو والد اس کو، بچی کو لینے کے لیے ترستا پھر رہا تھا۔ وہ معاشرہ اس قدر بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ خاندانی منصوبہ بندی کو ہم نے غلط رنگ دے کے عورت اور مرد کی آزادی کو بے مہار کر دیا ہے، اور عورت اور مرد کی آزادی تمام حدود و قیود کی متقاضی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اس طرح کی خرافات سے بچانا ہے، تعلیم و تربیت پہ زور دینا ہے،
ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بہترین پاکستان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی, آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں, اور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.